میری मादरजाद वली थे, मैं होते हैं क्यों नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं पंगूड़े में अपनी वालिदा की पाक दामनी की गवाही दी है, तो फिर कुर्बान जाऊं, फिर हुजूर के गुलामों की क्या शानी होंगी, फिर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों की क्या शानी होंगी। आप मादरजाद अल्लाह के वली थे, और फिर रंग क्या था, रंग सारे अल्लाह का जिक्र। हजरत जी वो अल्लाह का जिक्र ही है तो जिसने अंदर को चमकाना है। हजरत जी जो अंदर वाला शीशा जिसने चमकाना है ना, वो अल्लाह का जिक्र ही है, वही चमकाएगा हजरत जी इसको, वही अंदर का महल उतारेगा। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस तरह लोहे को जंग लगता है, इस तरह दिलों को भी जंग लग जाया करता है। सहाबा अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज की, महबूब लोहे का जंग तो हम उतार लेते हैं, दिलों का जंग किस तरह उतारे। आपने फरमाया तिलावत कुरान करीम से और मौत को याद करके, ये दिलों का जंग उतारेगी। और हजरत जी जितनी देर जितना ये अंदर का शीशा साफ होता जाएगा, ये उतना फिर आपको मदीने की तजल्लियां दिखाएगा। यामी तो नहीं ना फिर बुजुर्ग कह, मक्के की फिजाओं में मदीने की हवाओं में हमने जिधर देखा सरकार नजर आए इधर, वो फिर वो अंदर की आंख होती है। वो लिखा है कि क्योंकि हजरत उन पाक लोगों की रातें हम जैसी तो नहीं थी, वो तो रात का इंतजार करते थे, रात आए तो अपने महबूब नाल गल्लां करिए, रात आए दुनिया लोकी सो जान सारे, असी अपने महबूब ना किते तन्हाई च जाके गल्लां करिए। वो लिखा है कि क्योंकि हजरत अब तो हम खुद बड़ा सफ़र करते हैं, तो ये जो रास्ते में लगे होते साइन बोर्ड हैं, ये बड़ी रहनुमाई करते हैं, ना लगे हों तो बंदा पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाए। तो ज़ाहिर है जो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि तआला अलैह का दौर था, आज से 450-500 साल पहले, तो वहाँ तो साइन बोर्डों का तसव्वुर भी नहीं था, बल्कि सड़कें इस तरह की नहीं हुआ करती थी। वो कोई जो बारात है ना हजरत, वो वापस जा रही थी, हुआ क्या रास्ता भूल गए, लेकिन थे सियाने, उन्होंने कहा खड़े रहने से बेहतर है कि ट्रैवल करते रहो, वो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही ना, खड़ा रहने से बेहतर है ट्रैवल करते रहो, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। वो ट्रैवल करते रहे, चलते रहे, आगे काफी जाके ना तो बेला था जंग का, तो वहां एक जगह रोशनी दिखाई दी, तो उस बारात में जो सियाना था ना बाबा, वो कहने लगा अगर रोशनी है तो फिर रोशनी वाला भी होगा, आओ उसी से हम सफर करते हैं। वो सब ने उसी से हम सफर करना शुरू कर दिया। अच्छा वो जैसे जैसे रोशनी करीब आ रही थी ना, तो साथ हू की सदाएं भी सुनानी शुरू हो, हू भी हो रहा था। हजरत जी वीराना होए, रात दा वेला होए, ते हू फिर की मजा देंदा है, हू की मजा दे। खुद हजरत सुल्तान बाहू फरमाते जिथे हू करे रोशनाई, जिथे हू करे रोशनाई, अंधेरा छोड़ वहंदा हू की सदाएं, हू 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 हर तरफ नहीं। हजरत वो दुआ करो अल्लाह सानू अपना मरकज दे, साथ दफ्तर है मुश्किल बन जाएगी। वो हू की जो है ना वो सदाएं गूंज रही हैं, जैसे जैसे करीब जा रहे हैं हू की सदाएं बुलंद हो रही हैं। करने वाला कर क्या रहा था, हू। फिर ऊपर बड़ी बात ये थी जो हू कर रहा था वो खुद ही सुल्तान बाहू था। क्या मस्ती होगी, क्या वजद की कैफियत होगी। वो एक सियाना बाबा ना आगे बढ़ा, उसने हजरत की बारगाह में सलाम पेश किया, आपने जिक्र का सिलसिला रोक दिया। जी जनाब बारात लेके वापस जा रही, रास्ता भूल गई, आप रहनुमाई फरमा दे मंजिल तक। आपने फरमाया जाना कहाँ है, वर्ष करते हैं हुजूर हमने अहमदपुर जाना है। हमने अहमदपुर जाना है। वो दो है ना, अहमदपुर शर्की और अहमदपुर गरबी, शर्किया गरबी। हमने अहमदपुर शर्किया जाना है।
جب احمد پور کا نام سنا تو کیفیت میں اور جوش آیا ہے. فرمایا ہماری ڈیوٹی احمد پور لے کے جانے کی ہے. فرمایا ہماری ڈیوٹی احمد پور لے کے جانے کی ہے. میرے پیچھے پیچھے آؤ سارے. اب جناب حضرت آگے چل پڑے. ہاست میں ایسا تھا وہ راستے میں آنے والی جو وہ جڑی کو لکڑی کائی وغیرہ تھی، حضرت اس کو پیچھے ہٹاتے جا رہے تھے. ساری بارات پیچھے چل رہی تھی. ظاہر اتنا سونا بابا ہے، اتنا سونا چہرہ ہے، ذکر الہی میں مشغول ہے، ظاہر احمد پور لے ہی جائے گا یہ. وہ تھوڑا سا چلے تھے تو جناب آگے نظارے بدل گئے. کہاں جناب وہ جنگ کا بیلا اور کہاں احد شریف ہے. کہاں جنگ کا. اگر بندگی نکال دی جائے پھر تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا. ہم بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، وقت ہم بھی گزار رہے ہیں، وہ بھی گزار رہے ہیں. بچے ہمارے گھر بھی ہو رہے ہیں، بچے ان کے یہاں بھی ہو رہے ہیں. فرق تو نہ رہا. فرق تو نماز کے، فرق تو قرآن کے، فرق تو درود کے، فرق تو ذکر کے. اللہ ذکر ہو سارے بھی کرتے ہیں. اس لیے جی دعا کیا کریں، اللہ کوئی مقصد عطا فرما. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکایت بھی کیا. آپ فرماتے ہیں کوئی بکریاں چرانے والا تھا تو کبھی گھنے جنگل میں نہیں گیا، باہر ہی وہ کو بکری بھاگ کے چلی گئی. اس لیے وہ بکری کے پیچھے پیچھے نہ گھنے جنگل میں چلا گیا. اس کو اس گھنے جنگل میں نہ اندھیرے میں کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا. جاہل تھا، اس کو وہ عارف نہیں تھا، کسی عارف کے ساتھ اس کی بیٹھک نہیں تھی، نہ خود رازداں تھا، نہ کسی رازداں سے اس کی دوستی تھی جس نے اس کو یہ راز بتایا ہوتا. وہ اس کو نہ وہ اندھیرے میں کچھ چمکتے پتھر دکھائی دیے. اس نے جناب وہ جتنے اسے ڈالے گئے نا وہ اپنی جھولی میں وہ ڈال کے نا بکری کے ساتھ ساتھ وہ بھی دے آئے. اس نے کہا کیا کروں ان کا، کیونکہ جاہل تھا، عارف نہیں تھا. کسی عارف سے اس کی دوستی بھی نہیں تھی جس نے اس کو بتایا تھا میاں قدر کری، میاں قدر کری. اس کو کوئی سمجھ نہیں آئی. جب تو اس نے کیا کیا، وہ قیمتی پتھر گلیل میں ڈال کے نا اس نے پرندے اڑانے شروع کر دیے. وہ مولانا روم فرماتے ہیں آخری اس کے پاس نا وہ چمکنے والا پتھر رہ گیا اور اس نے اس کو گلیل میں رکھ کے نا وہ چھوڑنے والا تھا تو کوئی عارف گزر رہا تھا سنیارا. اس کی نظر پڑی تو اس سے پہلے وہ چھوڑتا وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ دیا. اس کو کہتا ہے تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ کیا کرنے لگا؟ اس نے کہا میں پرندہ اڑانے لگا. اس نے کہا تو اڑانے تو پرندہ لگا ہے لیکن تجھے پتہ ہے تو کس سے پرندے اڑا رہا ہے؟ اس نے کہا چمکنے والے پتھر سے. اس نے کہا وہ جاہل آدمی، یہ چمکنے والا پتھر نہیں ہے، دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا لال ہے. اس نے سر پکڑ لیا. اس نے کہا سر کیوں پکڑ لیا؟ بچ تو گیا ہے. اس نے کہا یہ جو بچ گیا اس پہ سر نہیں پکڑا، جو کہیں سو چلا دی اس پہ سر پکڑ رہا ہے. یہ لکھنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں بندیا تیرے سا بھی قیمتی لال نے میاں، تیرے لمحات بھی قیمتی لال نے، انہاں نو اڑانا، انہاں نو ضائع نہ کرنی. قیمتی لال نے حضرت جواب دینا ہے، ایک لمحے کا جواب دینا. وکری گالیں ہم بھول گئے، جواب تو دینا میاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دو گے اپنی جگہ سے نہیں ہل سکو. اور ہم نے ایک سوال یہ بھی ہے جوانی کیسے گزاری، اپنے علم پہ کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا کہاں لگایا، جواب تو دینا ہے. اس لیے حضرت جی دعا فرمائیں اللہ میں مقصد تھا. وہ بابا جی خود ہی فرماتے ہیں، بابا جی خادم حسین رحمۃ اللہ تعالی اب فرماتے جب گرفتاری ہوئی نا تو پولیس والے مجھے مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے. یہ حضرت جی گرفتاری کو بھی آپ نے اتنا لائٹ نہیں لینا. آپ کی یا میری گرفتاری نہیں ہوئی، گرفتاری اس بندے کی ہوئی جس کی ٹانگیں کوئی نہیں ہے. آپ نے اس کو اتنا لائٹ نہیں لینا ہے. گرفتاری اس کی ہوئی جو شدید بیمار تھے، حضرت جی بڑھاپا بھی تھا.
फरमाते गिरफ्तारी हुई ना तो पुलिस वाले मुझे पीट रहे थे, ज़दोकोब कर रहे थे, मार रहे थे, तो रोना चाहिए था ना, वहाँ बुढ़ापा भी था, ज़ोफ भी था, मजदूरी भी थी। तो फरमाते हैं मैं हंसन लग पे। तो जो पुलिस वाले पीट रहे थे ना उन्होंने मुझे छोड़ दिया और पूछते हैं बाबा जी मारने पे हैं तो रोन दे बजाय संडे दे क्यों संडे खुश क्यों होंडे हो? आपने फरमाया खुश इस गल तू होंडे ना तुसी जिदे लई मैनू मारदे पे हो ना वो तुहानू नहीं वेखदा पे कोई। जिस किसी को भी खुश करने के लिए तुम मुझे मार रहे हो ना वो तुम्हें नहीं देख रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिसके लिए मार खा रहा हूँ वो मुझे देख रहा है। फरमाया मैं जिसके लिए मार खा रहा हूँ वो मुझे देख रहा है। मकसद है ना जिंदगी, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गया हिल्लाहिल्हम्द में दुनिया से हमारा क्या मकसद है यार? खाना बस, कपड़े बदलने नहीं, आज ये पहन लिए रात को वो पहन लिए, आज हम सूप पीने चले गए, आज हम बिरयानी खाने चले गए। यार यही है हमारी ज़िंदगी। यार किसी दिन को थोड़ा इजाफा भी तो ना, हम भी कहें यार आज मैं सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ने के लिए चला गया है। ये हमारे कागज़ों में कहीं भी नहीं है। इसलिए हज़रत अपनी ज़िंदगी को मकसद दो, जो मकसद ज़िंदगी ना गुज़ारो। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं गर आकली क्यों गाफिली, ओ भाई अगर तू अक्लमंद है तो फिर तू क्यों गाफिल है? वैसे हम इतने सियाने हैं, आज तक हजरत कभी आपने ये नहीं सुना होगा कोई बंदा शलवार पहने बगैर बाहर आ गया हुआ, कभी सुना हो आपने कहीं? हम इतने सियाने हैं हजरत, लेकिन पता नहीं हजरत हमें नमाज क्यों भूल गई है, पता नहीं हमें कुरान क्यों भूल गया, पता नहीं हजरत हमने जिक्र क्यों छोड़ दिया। ये जो हजरत पढ़ रहे थे ना कि हमने तुझ दर देखा सरकार नजर आते हैं, नजर सरकार मियाँ, लेकिन पहले तुम ही तो उस रस्ते पे आना जड़ा सरकार ने दसे है मियाँ है। तू भी तो उस रस्ते पे आना जो सरकार की तरफ जाता है मियाँ। मैं तो अक्सर प्रोग्रामों में कहता हूँ, मैं कहता हूँ हजरत जी भूल हम सबको यही लगी है कि हम मदीने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई अपनी अपनी गड्डियाँ खिलार के वेखिए सारे, साड़ी गड्डी का मुँह मदीने वाल नहीं जे है, साड़ी गड्डी इंडिया जान नहीं। फरमाएंगे हजरत हम आपकी बात से नहीं एग्री। मैं कहता हूँ मन एग्री क्यों नहीं? क्या हमारे चेहरे मदीने जाने वाले हैं? मदीने वाले जाने वालों के चेहरे तो नहीं इस तरह के होते हैं हजरत जी, उनके चेहरों पे उस तरह नहीं फिरे होते हजरत जी, उनके चेहरे पे मदीने की लड़ियां भी लगी होती हैं हजरत जी, जो मदीने जाने वाले होते हैं हजरत। उनको पता है हम मदीने जा रहे हैं और जिनकी बारगाह में जा रहे हैं उनको ये पसंद है, उनका ये हुक्म है, उनके मुंह पे ये लगी होती हैं हजरत। ये तो इंडिया वाला, ये तो इंडिया का रंग है, ये तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम का रंग ही नहीं है। इसलिए हम कह सारे ये हैं गल पाओ फुलां दे हार में मदीने चली हूं, मैं मदीने कोई नहीं चली हजरत जी। मदीने जाने वालों के रंग तो कुछ और होते हैं हजरत जी। कुर्बान जाऊं, जो मदीने जाने वाले होते हैं वो खुद ही नहीं जाने वाले होते, उन फिर मदीने वाली सरकार इतना करम कर देती है वो हर एक को मदीना ले जाते हैं। मैं सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह, बड़ा मशहूर ज़माना हजरत का वाक़या है। और हजरत आप तो इन पाक लोगों की ज़िंदगी पढ़े आप दंग रह जाएंगे हजरत जी, ये कैसे पाक लोग थे हजरत। हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह तआला तो वो वली थे, आप मादरजाद वलीउल्लाह थे। आप मादरजाद अल्लाह के वली थे, बचपन से ही अल्लाह की रहमतें थी हजरत। और ये कोई इस बात नहीं, जिसको भाई अल्लाह चाहे करे। अगर तुलबकी शरीफ है, कहाँ वो जंग का बेला और कहाँ हजरत मस्जिद नबवी शरीफ, वो सारे हैरान हो के अर्ज करते हैं हुजूर असी ते अहमदपुर जाना सी, आप किथे ले आए? आपने फरमाया चलिया तू पता नहीं केड़े अहमदपुर का नाम लेना, असी ते ऐसी अहमदपुर नूं जानने हैं। तू पता नहीं केड़े अहमदपुर का नाम लेना पे, असी ते ऐसे अहमदपुर नूं जानने। और रंग किदे ने? भू दे रंग ने, सारे रंग भू दे ने, सारे रंग अल्लाह दे जिक्र दे ने, सारे रंग पाकीज़गी दे ने, सारे रंग तहारत दे ने, सारे रंग हलाल रिज़्क दे ने। जिथे हू करे रोशनाई,
حضرت جی بالو اپنے اندر ہو دے دیوے جتھے ہو کرے روشنائی کرو اپنے اندر ہو دی روشنی جتھے ہو کرے روشنائی اندھیرا چھوڑ ویندا ہو. ہاں حضرت جی ہو حضرت جی اپنی زندگی نو مقصد دو کوئی بے مقصد زندگی نہ گزارو بے مقصد زندگی ہو محنت او ہم نے تجھ در دیکھا سرکار نظر سبحان اللہ. یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں جن کا نام تھا سید حسن چشتی بزرگ تھے. انڈیا میں حضرت کا مزار ہے انڈیا میں حضرت. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا یہ جو الزام ہے نا آپ پہ مزاروں پہ جا کے سجدے کا سوچ کرنا تو دور سوچنا بھی نہیں کبھی پتا کبھی کوئی ایسی حرکت بھی نہ کرنا جس سے سجدے کا شعبہ بھی پیدا ہوتا ہو نہ. اگر آپ کو ایسی حرکت کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول تو ناراض ہوں گے لیکن سب سے زیادہ تکلیف صاحب مزار کو ہوگی. وہ ہمیں ان چیزوں سے تو باز کرنے آئے تھے ہم انہی کاموں میں لگ رہے ہیں. حالانکہ مجھے پتہ ہے آپ جو سجدہ کر رہے ہیں وہ سجدہ تعظیمی ہے سجدہ عبادت نہیں ہے لیکن سجدہ تعظیمی بھی تو حرام ہے نا سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. اس لیے حضرت جی کوئی مزار پہ جا کے ایسی حرکت نہ کریں جس سے سجدے کا شعبہ بھی پیدا ہو. اور تو باقی جیسے میں نے پہلے کہا اللہ ناراض ہوں گے نبی علیہ السلام ناراض ہوں گے لیکن سب سے زیادہ ناراضگی صاحب مزار کو ہوگی. اور میں تو تجھے اللہ کے حضور جھکانے آیا تھا میں تو تجھے حضور کا غلام بنانے آیا تھا تو کیا کر رہا ہے. اس لیے آپ کو صاحب مزار سے اتنا سا فیض بھی نہیں ملے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزار سے کوئی فیض میسر آئے تو کوئی غیر شرعی حرکت نہ کرنا. وہاں جاؤ ٹھیک ہے جا کے السلام علیکم یا اہل القبور یا السلام علیکم یا ولی اللہ ٹھیک ہے یہ کہہ کے دائیں جانب آ کے سرانے کھڑے ہو جو پڑھا ہے حضرت اس کا ثواب پیش کرو حضرت کے توسل سے دعا کرو. کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے یہ صاحب مزار بدنام ہو مسلک کی بدنامی ہو. کوئی ایسی حرکت نہیں ٹھیک ہے. بہت پاک لوگ تھے یہ بہت پاک لوگ تھے بالکل کوئی ایسی حرکت نہ کرو. تو یہ بہت بڑے بزرگ ہیں ان بزرگوں کی محنت ہے یہ جو آپ کو اسلام نظر آ رہا ہے. اب ان کو ایسی حرکتیں تو نہ کرو کہ ان پہ بھی انگلیاں اٹھیں. مجھے ایک دن وہ بندہ کہنے لگا جی داتا صاحب میں یار تو جو داتا صاحب کر رہے ہیں نا تو وہ مجھے نہ بتا تو مجھے یہ بتا کشف المحجوب میں کہیں بھی داتا صاحب نے لکھا تھا کہ اس طرح کرنا آگے پھر تو میرے ساتھ بات کر. وہ چلے تو جو کشف المحجوب میں داتا حضور نے لکھا تو پڑھے تو تو رہ جائے کہ داتا حضور کا مسئلہ کیا تھا. اگر کوئی وہاں جا کے کوئی بھنگ گھوٹ رہا ہے یا کوئی ملنگ یا کوئی چرسی یا کوئی فیمی جا کے بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اوقاف کا قصور ضرور ہے لیکن اس میں داتا صاحب کو قطعاً کوئی بلیم نہ دے. اگر داتا صاحب کی تعلیمات کیا ہیں کشف المحجوب پڑھ تجھے پتہ چلے وہ کیسے لوگ تھے کتنے پاک لوگ تھے. حضرت مجدد الفسانی سجدہ تعظیمی پہ تو لڑائی ہوئی تھی آپ نے فرمایا نہیں میں نے نہیں کرنا تجھے سجدہ تعظیمی. پھر اقبال بھی لکھتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہاں جی بر وقت کیا اللہ نے جس کو خبردار. اچھا یہاں تک بھی لکھا ہے حضرت مجدد صاحب کے لیے آپ نے سجدہ تعظیمی اس وقت فتویٰ دے دیا گیا ہے بھائی بادشاہ کو سجدہ تعظیمی جائز ہے. آپ نے فرمایا شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے میں نہیں کروں گا اس کو سجدہ. آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا. اچھا حضرت سے سجدہ کروانے کے لیے نا بڑے بڑے حربے بھی اختیار کیے گئے. کیا کیا گیا حضرت کو دربار میں بلایا گیا اور دربار کا دروازہ اتنا چھوٹا کر دیا گیا کہ جب حضرت اس میں سے اس طرح سے گزریں گے نا تو ہم ساتھ ہی شور کر دیں گے حضرت نے سجدہ کر دیا حضرت نے سجدہ کر دیا. یہ دیکھو یہ ہمارے اسلاف تھے حضرت جن کے ہم ماننے والے ہیں وہ کتنے. اب چھوٹے دروازے سے گزرنے کے دو طریقے ہیں حضرت. پہلے نیواں ہو کے سیر اندر واڑو لیکن لکھا ہے کہ حضرت مجدد صاحب نے سیر نہیں پہلے واڑیا
آپ نے دروازہ پھاڑ کے پہلے لتاں اندر واڑی ہے تاکہ کوئی کہہ ہی نہ سکے کہ شیخ احمد فاروقی سرہندی نے سجدہ تعظیم ہی کر دی. اور آج جا کے حضرت تم ان کے مزاروں پہ وہی کام کر رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے قیدیں کاٹی, جس کے لیے انہوں نے سزائیں کاٹی ہیں, جس کے لیے وہ جیلوں میں بند کر دیے گئے. اب تم جا کے ان کے مزاروں پہ وہ کام کر رہے ہو. اس لیے پتر اللہ اور اللہ کے رسول تو ناراض ہوں گے, سب سے زیادہ تم جا کے صاحب مزار کی روح کو تکلیف دو گے. یہ جو چیزیں ہم ان کو منع کرنے آئے تھے یہ ہمارے مزاروں پہ وہی کر رہے ہیں آ کے. اس لیے جو ہے نا بڑے مزار شریف پہ بڑے احتیاط سے جانا ہے. اور یہ ہے فیض لینے کا طریقہ, اس طرح کرم ہوتا ہے. وہ لکھا ہے کہ حضرت کی سب سے جو بڑی کرامت تھی نا شکیب اللہ شاہ صاحب کی, وہ یہ تھی کہ جو بندہ بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھنا شروع کرتا نا کچھ دنوں بعد ہی اس کو حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی تھی. اتنے مقبول تھے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. ہاں حضرت ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جن میں کچھ اس طرح کے رنگ ہوتے ہیں کہ وہ پھر وہ بڑے سونے لگتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو, بڑے سونے لگتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے حضرت جی گھر کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. باہر پیر مان لیندے نے, گھر والے کوئی نہیں مانتے. وہ ایک بزرگ بھی تھے نا, وہ ان کی بیوی ان کو نہیں مانتی تھی. وہ ایک دن کہیں ہوا میں پرواز کرتے جا رہے تھے تو بیوی نے دیکھ لیا, کہنے لگی ویکھ میرا بندہ تے کسے کام دا نہیں, پیر تے ہے جڑا واہ چڑی جان دے. وہ گھر آئے تو کہتی ہے تو ہی تے ایویں نہ دے پیر تے ماجے ویکھیا واج پہ اڑدا جان ڈیا سی. انہیں کہا سر تو بات, انہیں کہا اے کپڑے پائے سن, انہیں کہا چلیو میں ہی سا. کہندی تاں ہی میں کہا ڈنگا ڈنگا کیوں ڈنڈے ہیں, میں کہا ڈنگا ڈنگا کیوں ڈنڈے ہیں. یہ تانوں پتہ ہے حضرت جی کار نہیں منتے, یہ نہیں مننیاں کوئی, یہ بڑیاں ڈاڈیاں ہوندیاں. اوکھا کام ہے نا. اسی لیے تو حضرت جی بزرگ فرماتے ہیں کہ مرد کا مرشد اس کی ماں ہے, مرد کا مرشد اس کی ماں ہے, اور عورت کا مرشد اس کا خامند ہے. دکھے دری دویاں نو نہیں منتے, اسی ماں نو نہیں منتے, وہ خامند نو نہیں منتی. مجھے حضرت ایک دفعہ بات یاد ہے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی. لیکن حضرت آج جو کالج نے ہماری بچیوں کے دماغوں کو زنگا لگا دی ہے نا, ان کو یہ بات نہیں سمجھ آئی. اب فرماتے ہیں میں نے آپ سے سنا, فرماتے ہیں ایک بار یہی سنیا ادھر نارووال نا کو بابے ہوری نے آپی بھی ولی نے تو انہوں دی گھر دی بھی ولی ہے. فرماتے نے سی انہوں دی زیارت لی, لوہارا کم کرتے سن, داتریاں لاندے سن. کہتے نے جا کے بیٹھے گل بات ہوئی. کہتے سی انہوں نے پوچھا حضور تہاڈا ولی ہونا تے سمجھ جاندا ہے, یہ کیویں ہو گئی؟ کیونکہ بڑھیاں بڑا گھٹ ولی ہوندیاں, بلکہ کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو ان کے لیے کچھ اور فرمایا ہے. حکیم صاحب فرماتے نے میں پوچھا, میں حضرت جی تسی تے ولی ہونا سمجھ جاندا ہے, اے کیویں ہو گئی؟ تو حکیم صاحب فرماتے ہیں وہ بابے ہوراں نے پتہ پہلے پرنے رکھدے ہوندے سن. اب فرماتے نے بابے ہوراں نے نا اپنے مونڈے تے پرنا رکھیا سی, تو مائی ہوراں نا اپنی بی بی صاحبہ نوں کہندے نے او بھلیے لوکے ویکھتے صحیح میرا پرنا کتے اندر تے نہیں پیا دا. اب فرماتے نے اٹھ کے نا اندر ٹر گئی, تے اندروں ویکھ کے آ کے کہندی ہے نہیں اندر تے نہیں جے لبا, ذرا ویکھو سا تہاڈے مونڈے اتنے ہی. کہندے اوہ ہو اچھا بس ٹھیک. اب فرماتے نے میں معاملہ ویکھیا, وہ کسی کام ٹر گئی. اب فرماتے نے بابے ہوری فرماندے نے حکیم صاحب نو, حکیم صاحب سمجھ آئی جے کہ کیویں ولی ہوئی ہے؟ فرماندے نے میں کہ نہیں ذرا گل کھول کے دسو. فرماندے نے انہوں پہلے بھی پتا ہی کہ پرنا میرے مونڈے تے, لیکن میں جو کیا ہی اندر ویکھتے میرے آنکھاں دے اندر ٹر گئی جا گئے. اب یہ جذبہ کہاں حضرت جی ہے, اب یہ جذبہ کہاں ہے؟ فرماندے نے انہوں پہلے بھی پتا سی کہ پرنا میرے مونڈے تے ہی, لیکن کہ میں آکھیا سی کہ بھلیے لوگ جا کہاں ویکھے تے پرنا اندر تے نہیں پیا. وہ صرف میرے آکھن دی وجہ نال میری گل دا نے مان رکھیا تے وہ جڑا اٹھ کے ان میری تابعداری نے اللہ دا ولی کر چھوڑا. کیونکہ میں اکثر بیویوں سے کہتا ہوں کہ بھائی نہیں جی خامن بڑا سخت ہے. میں کہنا اللہ دی بندی اگر وہ سخت ہے وہ اللہ کو اپنی سختی دی سزا پائے گا, لیکن تو تے نہ ہو, تو تے اپنے اللہ دے
معاملے کے مطابق چل تینوں دا اجر ملے گا. یہی تو خرابی ہے حضرت جی, نہ میں اللہ کے بتائے راستے پہ ہوں نہ وہ اللہ کے بتائے راستے پہ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ گھروں میں لڑائیاں پڑ گئی. ہمیں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے. اور کیونکہ جو ادب کا تقاضا ہے, اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسی باتیں نہیں عام مجمع میں سنانی چاہیے. آپ کبھی حضور کی جو زندگی ہے نبی علیہ السلام کی, آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں, آپ حیران رہ جائیں کہ حضور نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کی کتنی دلجوئی فرمایا کرتے, کتنی دلجوئی فرمایا کرتے. یہاں تک لکھا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب پانی پی کے پیالہ رکھنا نا, تو حضور نبی علیہ السلام صرف میری دلجوئی فرمانے کے لیے پیالے کو اٹھا کے صرف وہاں سے پانی پیتے تھے جہاں سے میں نے پیا ہوتا تھا. یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے جو ہے نا, محبت کرنی ہے, دلجوئی کرنی ہے, اور ان کو بھی یہی حکم ہے. تو دکھ یہ ہے نہ اس کو حکم یاد ہے نہ مجھے حکم یاد ہے. ادھر سے بھی خرابیاں آ رہی ہیں, ادھر سے بھی خرابی. اس لیے میں بار بار آپ کو یہی کہوں گا کہ حضرت دین سیکھو, آپ کے گھر باغ بن جائیں گے, آپ کے گھر جنت بن جائیں گے. حضور کا دین سیکھو, کیونکہ حضور نبی علیہ السلام کا دین تمہیں سب سے پہلے جو بات سکھائے گا وہ ہے برداشت. نبی علیہ السلام کا دین جو سب سے پہلے تمہیں چیز سکھائے گا وہ کیا ہے؟ برداشت. جس کی آج اتنی کمی ہے, اتنی کمی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. سب سے پہلی چیز آپ کو برداشت کرے. تو وہ سید صاحب کی جو بیوی صاحبہ تھی نا, وہ سید صاحب کو کہتی ہیں شاہ جی سارے ہیں تسی نبی علیہ السلام دی زیارت کروا چھڑی ہے تو میں نے بھی کدن کرا چھوڑا. بھائی میرے جیسے اندھے کا بھی یہ حال ہے کہ اگر مجھے بھی کوئی تنزن کہے نا تو مجھے پتہ چل جاتا. تو آپ تو پھر اللہ کے ولی تھے. بیوی صاحبہ نے طنز کی آپ کو نا, آپ نے فرمایا آج رات نہیں ہوئے گی, بس ایک کام گل دس. میں کیا آپ نے فرمایا کہ تو ساڑھے کل ویاہی آئی سے تو جوڑا پیا ایک اور. انہیں کیا آپ نے فرمایا زیور پا کے آئی سا بھی پے نہیں پے. فرمایا جا پھر آج اونجی ووٹی بن کے نا تے اپنے کمرے چ بہ جا تے جویں اللہ دی مرضی ہو بن جا. انہوں نے پا لیا عروسی جوڑا, زیور شیور پا کے منجی تے بہ گئی. حضرت تصرف تے نا لوکاں دے بڑے ہوندے نے نا, یہ کھچ لیندے نے بندے نو. وہ کوئی اس طرح دی کرنی ہوئی کہ آپ دی بی بی صاحبہ دے جڑے بھائی نے نا وہ آ گئے. پہلے حضرت گھروں میں یہ ماحول ہوتا تھا, پاویں ووٹی دا بھرا بھی آیا نا, وہ بھی پوچھے بغیر اندر نہیں سی جا سکتا, وہ بھی باہر ہی بہندا ہوندا سی. یہ بھی اتنا اوپن ہو گیا سارا کچھ. یہ بھی ہم نے شرموں ہی آ کے جنازے نکال دیے ہیں. پہلے پاویں آنے دا ماما بھی آندا سی نا, پوچھے بغیر اندر نہیں جا سکتا. یہ بھی ہم نے شرموں ہی آ کے جنازے نکال دیے. بے حیائی کے دریا بہ رہے ہیں, کوئی پردہ نہیں رہا ہے گھر. بے حیائی بے حیائی بے حیائی. پھر آگے لوگ سانو کہتے ہیں ویکھو ہی ساڈے تے کسی نے کچھ کیتا تے نہیں ہے. چلیا کسی نے کی کرنا ہے, تو آپ ہی کر بیٹھا نا سارا. یہ لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیک میں رکھا گیا نا آگ میں ڈالنے کے لیے, کیونکہ آگ تو اتنی بڑی تھی اس کے قریب ہی کوئی نہیں جا سکتا تھا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں. شیطان مجسم ہو کے آیا, اس نے آ کے نا ان کو منجنیک بنانے کا طریقہ بدلا, کیونکہ شیطان نے دیکھا تھا کہ جہنمیوں کو جہنم میں منجنیک کے ذریعے ڈالا جائے گا. اس نے دیکھی ہوئی تھی منجنیک, اس نے آ کے منجنیک بتانے کی ترکیب بتائی. انہوں نے کہا رسی پھڑنی ہے, پھڑ کے تو ہی رسی چھڑ دینی. ابراہیم علیہ السلام آگ چ. اب جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں رکھ لیا نا, اب وہ جب انہوں نے رسی کھینچی نا, وہ رسی نہیں کھینچی جا رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس رسی کو فرشتوں نے پکڑ رکھا تھا. اب ظاہر شیطان تو دیکھ رہا تھا, ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ رسی کیوں نہیں کھینچی جا رہی. وہ شیطان پھر مجسم ہو گیا. انہوں نے کہا جی کرو, منجنیک دے کول لے آ کے نا کچھ بے پردہ بیبیاں کھلا, کیونکہ جب بے پردہ بیبیاں آئیں گی تو فرشتے تو چلے جائیں گے, تو تم ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیں. وہ لکھا ہے کہ انہوں نے منجنیک کے قریب لا کے نا کچھ ننگے سر والی بیبیاں کھڑی کی. تو کیا ہوا؟ وہ فرشتے رسی چھوڑ کے چلے گئے اور اللہ کی خلیل کو آگ میں ڈال دیا گیا. وہ آگے ہے کہ پھر نارے نمرود جو ہے وہ باغ بن گئی حضرت.
تو بزرگ فرماتے ہیں یار اللہ کے نبی موجود ہوں وہاں بھی اگر بے پردگاہ بیوی آئیں تو وہاں بھی فرشتے چلے جاتے ہیں. تو اب سارے دیکھیں ہمارے گھروں کا کیا حال ہے. اب خود بتائیے ہمارے گھروں کے کیا حالات ہیں. پھر کیسے ہمارے گھروں میں رحمتیں ہیں. ہر ویلے تے ٹی وی چلن دے اس ٹی وی تے ہر ویلے فحاشی چاہو خدا دا واسطہ کڈو ہے شہوان مٹھا مٹھا اپنے کو. اس کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں قرآن کھول کے مجھے بیٹھنا پڑے گا. جدو میں قرآن کھولاں گا سارے کھولن گے. میں ہی نہیں قرآن کھول رہا. میرے بچوں نے کبھی میرے ہاتھ میں تسبیح دیکھی نہیں. میرے بچوں نے کبھی مجھے قرآن پڑھتے کبھی نوافل گھر میں پڑھتے دیکھا ہی نہیں. میں ہوں رول ماڈل. میں ہوں حضرت جی. میرے بچے سب سے پہلے جس سے سیکھتے ہیں وہ اس کا والد ہوتا ہے. اور میں یہ رنگ دیکھا ہے حضرت جی. میرا بیٹا محمد علی اس نے اب تو میں اس کو جمعے میں نہیں لاتا کیونکہ جب وہ گھر جاتا ہے اس کی جیب سے اتنے اتنے پیسے نکلتے تھے. میں اس کا تو بیڑا گرک ہو جائے گا. میں نے اس کو صاحب زیادہ نہیں بنانا انسان کا پتر بنانا. میں نے اس کو جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے. اس کو بچپن سے یہ بات اس کے دل میں آ جائے گی کہ میں کسی مشہور پہ عہدہ پتر ہوں. میں اس کو جمعے میں نہیں لاتا اپنے ساتھ. بیڑا گرک ہو جائے گا اس کا. بس سرگی اٹھ کے دعا کرتا ہوں یا اللہ انہوں بندے دا پتر بنائی. یا اللہ یا تیری مخلوق دے کام آئے. میں نے دیکھا تھا جب میرے ساتھ جمعہ پڑھ کے جاتا تھا اس نے کیا کرنا گھر جا کے نا میرے آپ نے جناب سر تے ڈنگی سیدھی پگ باندھ لینی سامنے بھڑوں کو بٹھا کے تقریر کرنی. یہ بچے سیکھتے ہیں. اگر میں تسبیح پکڑوں گا میرے بچے بھی پکڑیں. اس لیے پکڑو تسبیح ہے نا جی. چیز ہو پھر اس کا مان بھی قبلہ جی بڑا ہوتا ہے. وہ جو دوسری اسپتال جانے ہیں تو پیسے پوہے لا لینے ہیں تو پھر ڈاکٹر اینڈ تے کی کہندا ہے ان کو قرآن پڑھو. اب پہلے ہی پڑھ لیا. ڈاکٹر دی آنکھیں جو کھول کے بہ گئے پہلے ہی پڑھ لیا. لا کے نا 10 12 15 20 لاکھ لا کے ڈاکٹر ہیر آئی کہندا ہے ان کو اللہ اللہ کر پہلے کر لیا. وہ یہ نہ سمجھنا جو اللہ اللہ کرنے والا وہ نہیں مرے گا. مرے گا وہ بھی لیکن نہ کرنے اور کرنے والے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. یہ نہیں جو اللہ اللہ کرتا ہے اس کو مرنا نہیں پڑے گا وہ مرے گا. لیکن دونوں کے مرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے پہلوان گئے لیکن دیکھا جی بابا خادم حسین بھی زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مر صاحب نے جانا جی لیکن دونوں کے جانے میں زمین آسمان کا فرق ہو. کھولو قرآن حضرت جی. اسپیشل جتنے نوجوان چلے پڑھو تو صحیح کر اس کو سیکھ کے کبھی پڑھو پھر دیکھو یہ کیا رنگ ہے. سرگی دا ویلا ہوئے سارا پنڈ ستا ہوئے تو مسلے تے ہوئے پھر ویخ ہے قرآن کی رنگ لاندہ سارے پنڈ نو رنگ لگ جان گے. جدو کسے کروں نال تھرو نال مسلح تے نالے حضرت جی یاسین کیا یار کلام ہے جی اللہ کا کلام. والقرآن الحکیم. تیرے ترجمہ آندہ ہوئے پھر اور مزہ در جائے. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. الرحمن پڑھو گی ہاتھ جوڑ کے پڑھو پتر ہے کھولو جنہوں باہریاں جے تک چھڑیا جے توڑ پہ گئی دی ویکھی وجہ جا کے جے توڑ پہ گئی دی پڑھو توڑ دیا کھولو. اور نہیں جے پڑھنا تھا ویکھ ہی لو کم از کم کلام اللہ ہے وہ اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے. ویکھو تو صحیح ان کھول کے اس کو دیکھنا عبادت اس کو چھونا عبادت ہے. کھولو حضرت
ساڑیاں سرگیاں گواچ گئی. فرشتے اترتے ہیں. کوئی کار لبے جتھے کوئی روندا ہوئے, کوئی کار لبے جتھے کوئی قرآن پڑھتا ہے, کوئی کار لبے جتھے کوئی نبی علیہ السلام تے درود شریف پڑھتا ہے. پنڈاں دے پنڈ ستے دے, شہراں دے شہر ستے دے. فجر ویلے ورانہ حضرت جی کوئی بندہ نہیں, گن کے 5-6 نمازی ہے. وہ ٹھیک ہے حضرت جی 6-7 بجے دفتر جان لی سارے اٹھ پے. اوے چلیا تو 7 بجے دفتر جان لی اٹھ پیا, 6:20 تے جماعت ہونی, تینوں کی ہویا کیوں نہیں اٹھیا؟ کیوں نہیں اٹھیا حضرت جی؟ 20 منٹ تے ادھے گھنٹے دا فرق پی گیا. 7 اٹھیا سائیں 6 اٹھ پیندا, سونا وضو کردا, سنتا پڑھدا, اللہ دے کار آندا. لیکن حضرت جی یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. اور کمال دکھا جی پھر اقبال فرماتے ہیں بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. نکلے سانسی بھی اتھے جان دی. چل میں مثال کے طور پر شعر کا مفہوم, چلے سارے مدینے ہی سن. کوئی موترے پول تے کھلو کے نہر ویکھن لگ پیا, بھول گیا مدینے جانا سی. کوئی نندی پور کھلو گیا, کوئی گجرا والے کھلو گیا, کوئی وزیر آباد جا کھلوتا, کوئی گجرات جا کھلو. مثال کے طور پہ اقبال یہ کہہ رہا ہے بھٹکے ہوئے آہو کو بھول گئے ہیں حضرت. نکلے سارے کہہ گیا کہ مدینہ پاک جانا ہے. کوئی کتے کھلو گیا, کوئی جیلم کھلو گیا, کوئی پنڈی کھلو گیا, کوئی اٹک کھلو گیا. تو اقبال کہتے ہیں بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. بہت کام نے حضرت جی کرنا لے اپنے. میں کیونکہ حضرت جی 8 بجے جب بڑے آنے اپنے مدرسے آنا پیار کرو, سنیو اپنے مدرسے آنا پتر بھی دو اور پیسے بھی دو. آج آپ کے مدرسوں کو, آپ کی مسجدوں کو بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. آپ نے اسپیشل ہم سنیوں نے اپنے علماء کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہے. میرے اس دن چلو بات میں تھوڑی گول کر جاتا ہوں, اللہ اکثر احباب گلا کرتے ہیں جی تو ہی گال سنا چھڑ دے. وہ کوئی ہی ہے حضرت, انہوں نے نا وہ 3-4 قاری پیچھے مصر سے آئے ہوئے تھے, ان کو بلایا, تقریباً انہوں نے اچھی خاصی نہ ان کی خدمت کی. اور جو مسجد کے امام حاضہ ہیں مجھے لگے بڑے فخر سے بتا, ماشاءاللہ میں 2.5-3 لاکھ روپے جڑا نا تینوں کاریاں تھے. ہائے ہائے تو میں درے جڑا اپنی مسجد والا وہ تو کنے لائے. تھوڑا غصہ کر کے میری بات نہیں, وہ کاری نہیں تو میں وہ فجر ہیر پڑھتا ہے, وہ بھی تو قرآن ہی پڑھتا ہے نا. وہ کی مغرب چ کلام اقبال پڑھتا ہے, وہ کی شاہ دے وچ بلے شاہ پڑھتا ہے. کیا وہ نہیں قرآن پڑھتا؟ الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. یہ نہیں قرآن حضرت جی, وہ بہتا پڑھتے ہیں. مالک یوم الدین. نعت خان 1 گھنٹے کا جڑا کو بڑا ماڑے تو ماڑا ہے نا, وہ بھی حضرت 30-40 ہزار روپیہ 1 گھنٹے کا. اور انہوں حضرت جی مہینے بعد بھی 40 نہیں دیں. اللہ میں اپنا حق, اللہ ہمارا جو پیشہ ہے نا بڑا عجیب, ساتھ شاہ صحیح کسی سے نہیں دیں ہیں. کسی کتیا آتی ہے بہ کے ویکھنے ہیں چپ کر کے. اس سے ساڈا محکمہ بڑا عجیب محکمہ ہے, لیکن مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں, نہ میں ان کے لیے اس لیے بول رہا ہوں کہ کل کو یہ میری حمایت کریں. میں نے تو اپنی تقریر کی ابتدا سے کی ہے, جیو بیلی سب جگ بیلی ہے, مجھے کسی پہ کوئی نہیں ہے حضرت جی, میں ہوتا ہی ہے حضرت جی. اللہ ہمارا محکمہ بہت عجیب محکمہ ہے, یہ نہیں کسی کی بولتے, خوش ہوتے ہیں بلکہ چنگا ہے ہونا ڈی دی. لیکن میں ادھر ان کی ڈیوٹی کر رہا ہوں, کیونکہ یہ حضور نے فرمایا میرے وارث ہے,
میں ادھر ڈیوٹی کر رہا ہوں، میں نے ان دونوں سے کوئی غرض نہیں جی کل کو منو اوکھا ویلا آئے گا میرے لیے بولن گے، مجھے بالکل اس بات سے کوئی نہیں، ایک زیادتی ہے ہماری ادھر جی۔ انہوں 1 گھنٹے دا کٹ تو کٹے انہیں ایسو تھلے والا کو اللہ ماشاء اللہ ہی ہوئے کوئی 1 گھنٹے دا 40,000 2.5 لاکھ والا بھی ہے، 3 لاکھ والا بھی ہے، 2 لاکھ والا بھی ہے، 1,70,000 والا بھی ہے، 1.5 لاکھ والا بھی ہے، 1,40,000 والا بھی ہے، اور چلے ہونا تو سال دا بھی نہیں 1,40,000 ہونا دا۔ میں نے کہا بہت کچھ ہے بولنے کو ہمارے پاس، پھر کیا ہوا، یہ گھر اجڑ گیا، اب یہ کیا کریں اندر جی، 12,000 نہ کر چل رہا ہے، پھر تھی اعتراض کر دے جی مولوی صاحب مسجد نہیں بہندے ہیں، کتوں پورا کرے اپنا معاملہ، ٹیوشن نہ پڑھائے تو کہ بچے زہر دے چھڑے اپنے، کہ گرمی سردی دا جوڑا دی بڑھی نے نہیں پڑھنا، کہ دی بڑھی نو ٹھنڈ نہیں لگتی، انہوں چادر دی نہیں لوڑ، انہوں نہیں سویٹر چاہیے تھا۔ پھر کیا ہوا حضرت، یہ گھر اجڑ گیا حضرت، اور قصوروار کے یہاں کون ہے، آپ اور میں۔ ہم سال میں 1 محفل کرا کے بڑے خوش ہیں، میں محفل کرائی، او بھائی ممبر مصلی یہ تھے کی کیتے یہ دلے، اس لیے حضرت جی آؤ اللہ حضرت یہ جو محافل ہیں نا ان کا مقصد یہ ہے ہم بیٹھیں، ہمارے جو اجتماعی مسائل ہیں، ہمارے جو انفرادی مسائل ہیں ان پہ گفتگو ہو، لیکن کیا ہے انہوں نے جی میں 50,000 لے کے آیا ہوں تو پھر میں داڑھی دی گل تو نہیں نا کرنی ہے، سامنے بیٹھے دے نے سارے بچے، اب میں آپ خیر کھائی پتر آپ دی تاڑی کی تھی، پھر میں کیوں داڑھی دی گل کرا، میں 50,000 لینے داڑھی کو، میں تو کہنا ہی میں جدے عاشق ہی نہیں ویکھے آج تک، کیڑی عاشقی پتر، اور ہم کام کے والے سے اتنے پیچھے ہیں، یہ پیچھے بھی کلپ چل رہے ہیں، لیکن میں کیا بات کرنی چھوڑ دوں گا، میں نے کسی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائی، میں نے ایک جنرل بات کی تھی، اور میں حضرت جی شرط یا کہنے لگا ہوں جتنے میں نام لینے لگا آپ کے گاؤں میں بھی ہوں گے کہ حضرت جی اتنے سالوں بعد اتنی بڑی محفلیں، اتنے بڑے خطیب، اتنے مہنگے نعت خواں، اتنے مہنگے نقیب، ساری رات کی محافل، کیا آج بھی ہم یہاں نہیں کھڑے، کیا ہم آج بھی اپنے گاؤں میں جس کا نام اسحاق ہو اس کو بگاڑ کے ساکا نہیں کہتے، کیوں جی بڑے ہو، کیا آج بھی اگر ہمارے گاؤں میں کسی کا نام غلام محمد ہو تو ہم بگاڑ کے گاما نہیں کہتے، کیا آج بھی ہمارے گاؤں میں اگر کسی کا نام ایوب ہو تو ہم اس کو بگاڑ کے ایوبہ نہیں کہتے، اتنی ضرورت ہے اس قوم کو تربیت کی، کیا آج ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں سکھا دو ایوب اللہ کے نبی ہیں اس کو ایوبہ نہیں کہنا، اسحاق اللہ کے نبی ہیں اسحاقہ نہیں کہنا، یعقوب اللہ کے نبی ہیں یعقوبہ، اس دن حضرت وہ تھا عبداللطیف اس کا نام ہے، طیفہ کہہ کے بلانا پہ میں نے کہا خدا کے بندے تمہیں پتہ ہے لطیف اللہ کا نام ہے، میں قبلہ اس دن کسی سفر پہ راستے میں گاڑی پہ بسم اللہ شوز ہاؤس، بسم اللہ شوز ہاؤس، یہ ہمارے حالات ہیں، میں حیران رہ گیا حضرت جی کہ اتھے کوئی عالم دین اس علاقے چ نہیں رہتا، بسم اللہ شوز ہاؤس حضرت، اب اللہ کا نام اتنا ہی رہ گیا کہ اب ہم اپنی جوتیوں کی دکانوں کا نام بھی بسم اللہ پر اللہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت میں نے پچھلے جمعے بیان کی حضرت بایزید سیب دیکھا، سیب بڑا سرخ بڑا خوبصورت تھا، آپ کی زبان سے اتنے نکل گیا کتنا لطیف سیب ہے، لطیف اللہ پاک کا نام ہے مبارک، آگے سے آواز آتی ہے بایزید شرم نہیں آتی ہمارا نام سیب پہ بولتا ہے، لیکن 40 دن تک آپ سے ذکر کی لذت چھین لی گئی ہے، 40 دن تک عطاب ہوا، لذت ذکر چھین لی گئی آپ سے، شرم نہیں آتی، حضرت رابعہ بصری کے لیے لکھا ہے آپ مدینہ طیبہ تھیں، آپ نے دہی پرچیز کیا، دہی لیا، وہ بس کھایا تو دہی کھٹا تھا، تو یہ نہیں انہوں نے کہا کہ دہی کھٹا ہے، زبان سے اتنا نکل گیا مدینے کا دہی کتنا کھٹا ہے، عطاب ہوا، رابعہ تجھے تیری اتنی جرت کیسے، یہ کہا کہ دہی کھٹا ہے، تو نے مدینہ بیچ میں کیوں شامل کیا ہے، اتھے مدینہ جنرل سٹور ہے لیکن تول پورا کوئی نہیں، اتھے مدینہ جنرل سٹور ہے لیکن دالا میں جو روڑے پائے دینے،
اس لیے پتر بہت ہم نے کھیل لیا عشق عشق، آؤ اب ایک دوسرے کی اصلاح کریں، اپنی نمازیں پوری کریں، قرآن سیکھیں، اللہ کا ذکر کریں، کوشش کریں۔ حضرت جی 2 راستے چل رہے ہیں جی شروع سے ہی، آدم علیہ السلام شیطان، ابراہیم علیہ السلام نمرود، موسیٰ علیہ السلام فرعون، ہمارے